If you have any question related to the previous lecture, you can ask. Oh, ma'am. Okay, ji. So students, we were discussing our chapter number 4, that is learning and behavior, and we are going to discover 3 types of learning along with behavior. Both are interlinked terms. ठीक है, both are interlinked terms, learning and behavior, because if we learn, there is some sort of change in our behavior. ठीक है, as we have read the definition that learning is a permanent change in your behavior, in your personality. Okay, तो हमने कहा था we are going to discuss three major types of learning. Yesterday we have covered up in a very detailed manner. We have discussed classical conditioning yesterday along with some examples and along with some examples from your real world, from your society. Okay, so today is our turn of our second type of your you can say that learning, and this second type of learning is known as operant conditioning. Okay, so just focus on your screen. Operant conditioning, we have read its definition when we are discussing the six types of learning. Okay, operant conditioning basically ये जो concept दिया था, ये दिया था B.F. Skinner ने. ठीक है, और the name of B.F. Skinner is not new for you. You know that B.F. Skinner is the person who is introduced to you in linguistics also. अगर आपने nature और nurture का comparison पढ़ा है तो आपने ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी आपने डिस्कवर किया हुआ है. ठीक है, B.F. स्किनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. इसमें हम बात करते हैं ओवरऑल आपके बिहेवियर की. ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग in which the word operant says that the word operant means operates. ठीक है, इसमें पता चलता है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट. हम जो इंसान है, एवरी ह्यूमन बीइंग, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे ऑपरेट होता है. ठीक है, उसका क्या कनेक्शन बनता है, फिर उस कनेक्शन के रिजल्ट में उसकी पर्सनालिटी पे क्या आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, वो बिहेव कैसा करता है उस लर्निंग के बाद, इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, ये भी आपकी टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग ही है, बिकॉज बच्चों आपको याद होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हमने कहा था एसोसिएशन होती है स्टिमुलस की. ठीक है, तो इसमें भी अ काइंड ऑफ एसोसिएशन होती है, लेकिन ये बिहेवियर के अकॉर्डिंगली होती है. लाइक आइदर इट इज समटाइम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एंड समटाइम्स इट इज वीक एसोसिएशन. ठीक है, ये कभी स्ट्रॉन्ग होती है, कभी वीक होती है, उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपने उन बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, उनको जज करते हैं. ठीक है, तो इस लर्निंग में क्या होता है कि आपके बिहेवियर को या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है या वीक किया जाता है. ठीक है, मतलब या उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी जाती है या वो वीक हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें B.F. स्किनर, जिस तरीके से कल हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में वी हैव रेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ पर्सन whose name is Ivan Pavlov, whose experiment is on the digestive system of dogs, and due to that experiment, he discovered something new, and that is known as an accidental theory or an accidental experiment. ठीक है, काम उसने डाइजेशन पे करना था, मगर उस वर्क के साथ साथ उसको एक न्यू चीज डिस्कवर हुई जो बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग के नेम से जानी जाती है या पेवलोवियन कंडीशनिंग के नेम से. तो यहाँ हम ओवरऑल बात करते हैं. इफ वी कम टुवर्ड्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय B.F. स्किनर, and here we are going to discover an example or a kind of experiment of B.F. Skinner on a little girl, Jenny.
ٹھیک ہے. اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ ریفرنس دیا ہوا ہے. وی ہیو ڈسکورڈ دا ایکسپیریمنٹ آن دیٹ لٹل گرل. سو یہاں بھی وہی چیز آئے گی. سو وی آر گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ ون ایگزامپل. ٹھیک ہے. ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کا بی ایف اسکنر ہے یہ آپرنٹ کنڈیشننگ کی بات کرتا ہے. دیٹ وی لرن according to we learn something from our environment. ٹھیک ہے. ہم اپنے environment سے سیکھتے ہیں, outer exposure سے سیکھتے ہیں. تو بی ایف اسکنر کی پھر اسی تھیوری کو فردر بیہیویئرزم کا بھی نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بی ایف اسکنر کی اسی تھیوری کو بیہیویئرزم کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارا بیہیویئر ہے اٹ از ری شیپڈ اکارڈنگ ٹو آر انوائرمنٹ. سو لیٹس ڈسکس دا ایگزامپل آف جینی. جینی از اے لٹل گرل. ہم نے پہلے بات کی تھی یہ شی از لائک این اللیجیٹیمیٹ چائلڈ. ٹھیک ہے. کسی کی اللیجیٹیمیٹ اولاد تھی یہ. اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. شی واز ویری ینگر, آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 to 5 years آف دس ایج. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ جو آپ کے بیہیویئرز تھے انہوں نے آنسر کرنا تھا. انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا تھا نیچرسٹ کو آپ کے. ٹھیک ہے. جو جو نیچر کی بات کرتے ہیں, جو آپ کے مینٹلسٹ کہلاتے تھے نوم چومسکی کے فالوور, دے ہیو ٹو آنسر دیئر تھیوری. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بات کرتے ہیں یہ کہ اگر ہر انسان LED جو انسان کے مائنڈ میں گاڈ گفٹڈ ایک ڈیوائس فکس کیا گیا اگر اس سے سیکھتا ہے, تو دے ہیو ایکسپیریمنٹڈ آن اے لٹل گرل کہ ایک بچی کو انہوں نے ایک آئسولیشن ٹائپ انوائرمنٹ میں رکھا تھا. لائک دس ینگر kid or this younger girl was isolated for few years. ٹھیک ہے. کچھ سالوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. and here she got only food, مطلب اسے کھانا پینا جس ملتا تھا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریسز یا کپڑے وغیرہ, مطلب جو اس کی بیسک نیڈس تھیں. بٹ نو ون از الاؤڈ ٹو ٹاک ود دیٹ گرل. ٹھیک ہے. اس سے نہ کوئی بولتا تھا, نہ اس نے کبھی کسی کو بولتے ہوئے سنا تھا. ٹھیک ہے. تو بس اس آئسولیٹڈ ایٹماسفیئر میں, اس آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں she is grooming day by day, she is growing day by day, and after some time they have picked the girl from that proper isolated environment. اس کے بعد وہ کیا آبزرو کرتے ہیں کہ she is the girl is having some sort of آپ کہہ سکتے ہیں کہ abnormal personality, like she is behaving in an abnormal way, not like a normal human being or not like a normal young kid. ٹھیک ہے. And secondly, she is unable to utter a single word. So they have proved that کہ دیکھا ہم بات کرتے تھے کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ LED is important. So if LED is there, why this young girl is unable to speak a single word? So they have proved that your outer atmosphere, your exposure, your environment, your interaction, that is very very much necessary. ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیبیٹ اس پہ آ کے رکتی ہے, مینٹلسٹ کی ڈیبیٹ LED پر آ کے رکتی ہے. بٹ اف وی آر گوئنگ ٹو پروو دیم, ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دا کمبینیشن آف نیچر اینڈ نرچر. ٹھیک ہے. اٹ گیوز اے پراپر پرسنالٹی اور اے نارمل پرسنالٹی. LED کا بھی نو ڈاؤٹ رول ہے اور آؤٹر ایکسپوجر کا بھی رول ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا جب 50-50% ریشیو, 50-50% ان کی دونوں سائڈ سے ایڈ اپ ہوتی ہے, دین ایک 100% کمپلیٹ فگر بنتی ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز اے بیسک ایکسپیریمنٹ آف جینی. ٹھیک ہے. یہ جینی کا ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جس کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو پروو اٹ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جینی کے ایکسپیریمنٹ کے بعد اس میں اور بھی فردر کیٹیگریز آتی ہیں. آپرنٹ کنڈیشننگ کی ہم بات کر رہے تھے. سو اٹ از اے ٹائپ آف کنڈیشننگ, اٹ از اے ٹائپ آف بیہیویئر وچ یو لرن فرام یور سوسائٹی. آپ اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں, آپ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں, انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ آپرنٹ کنڈیشننگ والے آپ کو بتاتے ہیں دیٹ ہاؤ یو شوڈ ریسپونڈ ٹو وٹ is presented to you in your environment. ٹھیک ہے. آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کو جو پریزنٹ کیا جاتا ہے, جو دکھایا جاتا ہے, how you are going to
behave or how you are going to present or respond towards that particular environment. ٹھیک ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں اٹ از دا لرننگ ڈیو ٹو نیچرل کانسیکوینسز. نیچرل کانسیکوینسز ان دیٹ وے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ نیچرل کانسیکوینسز کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک ایکسپیریمنٹ آتا ہے, مطلب بی ایف اسکنر کا ہی ایک, تو اس نے جینی پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا نا, لیکن فردر اس نے آپرینٹ کنڈیشننگ کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو کور اپ کرنے کے لیے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا آپرینٹ کنڈیشننگ کا, وہ اس نے کیٹ پر کیا تھا. ٹھیک ہے, جس طریقے سے کل ہم نے ڈاگز ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا, تو آپرینٹ کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے جی, آپرینٹ کنڈیشننگ میں آپ کے پاس جی نیچرل کانسیکوینسز کی ہم بات کر رہے تھے کہ دیٹ ان دس ٹائپ آف کنڈیشننگ یور لرننگ ٹیکس پلیس ڈیو ٹو نیچرل کانسیکوینسز آف آر ایکشنز, کہ ہم اپنی لائف میں جو ایکشنز کرتے ہیں اس کے کچھ نیچرل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کچھ آؤٹ کمز ہوتی ہیں, کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں. سو بی ایف اسکنر ایکسپیریمنٹڈ آن اے کیٹ, اس میں ایکسپیریمنٹ میں کیا تھا, اے کیٹ از placed in a box, ایک کیٹ تھی, اس کو ایک ڈبے سے میں رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, جو اس کا باکس کا ایریا تھا وہ اسپیسیفک سا تھا. اس باکس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کیا کائنڈ آف بٹن, ہاں یا سوئچ ٹائپ کچھ رکھا تھا کہ اگر جس کو پریس کیا جاتا تو وہ جو کیج تھا یا وہ جو باکس تھا وہ اوپن ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب ایک جگہ پہ اس باکس کے کھلنے کا راستہ بھی رکھا گیا تھا. اب کیا ہوتا ہے جب کیٹ کو اس کے اندر رکھ دیا گیا, تو when the cat is feeling that she is imprisoned in that box, تو وہ کیا کوشش کرتی ہے, وہ اس ڈبے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے, وہ فریڈم لینا چاہتی ہے. تو اس کے ریزلٹ میں she attempted something, ٹھیک ہے, that she tries something to escape from that proper box. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو اس باکس کے اندر گھوم پھر کے اسے اچانک سے ایک بٹن دکھ جاتا ہے یا وہ سوئچ سا, اس کو وہ اس سے پریس ہو جاتا ہے کہیں اور وہ باہر نکل آتی ہے, مطلب اس کو راستہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیز ہم نے کہا کہ یہ اس کا ایکشن تھا. ٹھیک ہے, ایک نیچرل کانسیکوینسز کے اکارڈنگلی یہ اس کا ایکشن تھا کہ ایک کوئی نیچرل سیٹنگ تھی, اس نے باہر آنا تھا, تو یہ اس کا رسپانس تھا, اس کا ایکشن تھا. سو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ when the cat is free, she is again and again put in the same box. But as a result, the cat will naturally try to remember the first one response, جو اس نے پہلی دفعہ کیا تھا اس نے وہ response یاد کر لیا کہ جب میں یہاں اس کے اندر باکس کے اندر ڈالی جاتی ہوں, رکھی جاتی ہوں, تو یہ اس بٹن کو پریس کرنے سے properly I got released from that box. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے وہ کافی بار اس ایکشن کی ریپیٹیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد لاسٹ پر آ کے کیٹ کیا لرن کر لیتی ہے, she learned through the natural consequences that how to gain freedom from that box. ٹھیک ہے, اس کو پتا چل گیا کہ ہم نے یا میں نے یہاں سے فریڈم کیسے لینی ہے, یہ اس کے آپرینٹ کنڈیشننگ میں ایڈ اپ ہو گیا, یہ اس کی کنڈیشننگ ہوئی ہے. کس سینس میں کہ when the repeated actions are doing, اس ریپیٹڈ ایکشنز کے اکارڈنگلی اس نے کیا ریزلٹس یا کیا آؤٹ کمز نکال لیے کہ مجھے یہاں سے فریڈم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا ایک دفعہ امیجن کریں, کیونکہ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ کا ہی, دیٹ از دا پارٹ آف آپرینٹ کنڈیشننگ, لائک اٹ از دا کائنڈس آف آپرینٹ کنڈیشننگ آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان کو آپ ٹائپس آف آپرینٹ کنڈیشننگ کہہ سکتے ہیں, امپورٹنٹ ٹرمز بھی کہہ سکتے ہیں. Let's wait. I'm going to share a screen for you. Operant conditioning.
جی پہلے ہم ذرا بیہیویئر کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی ٹرمینالوجیز یا جو ٹائپس ہے وہاں تک لے کے جاتی ہوں. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے ہم اپنے پریکٹسز سے لرن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دا انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, مطلب اس میں ایڈجسٹ ہونے کی, اس میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایز وی نو لرننگ از اے چینج ان دا بیہیویئر. سو بیہیویئر از ایکچولی, پہلے آپ یہ بتائیں آپ بیہیویئر کو کیا کہیں گے. Do you have any person is going to discuss the definition or define just what is meant by Yes, ma'am. behavior? جی جی ضرور. The behavior is the response to the stimulus from our surroundings. اوکے جی ویری گڈ. جی ہم اس کے اکارڈنگلی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے دیٹ از دا ریسپانس ٹوورڈز دا اسٹیمولس, ٹھیک ہے. کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئر از سم واٹ لائک ہاؤ یو آر بیہیونگ, ٹھیک ہے. دا وے ان وچ یو ایکٹ, جس طریقے سے آپ بہیو کر رہے ہیں, آپ جیسا ایکٹ کر رہے ہیں اس کو بیہیویئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دیر آر 4 بیسک پرسنالٹیز اکارڈنگ ٹو بیہیویئر. وی نو everyone is having a different personality, everyone behave differently in different situations and in different circumstances. ہمارا کبھی بھی behavior fixed نہیں ہوتا یا static نہیں ہوتا. Our behavior is dynamic. We behave differently in different scenarios in different situations. تو ہم کچھ بیسک 4 ٹائپ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, جس میں آپ کی 4 ٹائپس ہیں ایز یو آر واچنگ. optimistic behavior, pessimistic behavior, trusting behavior and envious or some sort of jealous behavior, ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس آپ کو پتا ہوگا کہ optimistic behavior ہمیشہ وہ behavior ہوتا ہے in which you behave hopefully, ٹھیک ہے, in which you are very much positive towards the life. آپ کو ہوپ ہوتی ہے, آپ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ نے کبھی بھی نیگیٹیوٹی کو پاسبلٹی بنایا ہی نہیں ہے, آپ نے پروبیبلٹیز کی طرف نہیں جاتے, آپ ڈاؤٹس کی طرف نہیں جاتے, ٹھیک ہے. سو optimistic behavior is a kind of behavior in which you behave in a very sensible way, in which you behave in very positive way, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا optimistic behavior ہے. اور اگر ہم اس کو اپنی اسلامک اپنا جو اسلامک ایجوکیشن کے اکارڈنگلی دیکھیں, اپنی اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگلی دیکھیں, تو ہمیں اس چیز کا درس بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہوپ فل رہنا ہے, آپ نے مایوسی نہیں کرنی, مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو اپنے اسلامک کنسپشن سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دیٹ وی ہیو ٹو بی optimistic in our every phase of life, whatever the situation is. No doubt we face some sort of tensions, depressions, frustrations, worries, ٹھیک ہے. But try to focus that don't implement or don't follow up the negativities or hopelessness throughout your life or throughout the phase of your life. We know that everything is in a changeable condition. We are living in ٹیمپرری ورلڈ, ٹھیک ہے. ہم ایک بالکل عارضی سی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہاں ہر چیز وقتی ہے, ٹھیک ہے, پرماننٹ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے پھر ہمیں اس جو ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کی, تو ہمیں ایسی سچویشن میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے پازیٹیو ہونا چاہیے اور اپنے ارد گرد بھی پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی چاہیے. بی پازیٹیو, ٹھیک ہے. ہمیں اچھی چیزوں کو لرن کرنا چاہیے, موریلٹی سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دیٹس وائی اکارڈنگ ٹو دیز پیرامیٹرز وی فال انٹو دا کیٹیگری آف optimistic persons, ٹھیک ہے. اسی کے کانٹراڈکٹری اسی کے اپوزٹلی ہوتا ہے پیسمسٹک, اور یہ پراپرلی نیگیٹو ٹرم ہے. مایوسی, ہوپ لیسنس, نیگیٹیوٹی, ٹھیک ہے, لائک ڈیگریڈڈ پوزیشن, سم سارٹ آف دس, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کیا بات ہوتی ہے اوور آل کہ ہمیں ایک ہمارا اس قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہم اس قسم کے بیہیویئر سے گزرتے ہیں اپنی لائف سے سچویشنز کے اکارڈنگلی, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اٹ از اے کائنڈ آف آر فیز, موڈ ہے ہمارا یہ, تو پارٹ آف لائف ہے. نو ڈاؤٹ پارٹ آف لائف تو ہے, بس یہ ہے کہ لیکن ہمیں فوکس اپنا اس چیز پہ رکھنا چاہیے دیٹ ٹرائی ٹو
eradicate or try to minimize negativity and try to maximize positivity. ٹھیک ہے, ہمیں پیسیفائر بننا چاہیے, ہمیں لوگوں کی پرابلمز, ان کے مسائل, ان کی وریز, ان کو پیسیفائی کرنا چاہیے, ان کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کو سودنگ افیکٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. The third type of personality is trusting. It is again falls into the آپ کہہ لیں پازیٹیو کیٹیگری. ٹرسٹنگ مطلب وہ لوگ جو ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یقین کے قابل ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, یقین پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹرسٹنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اینڈ دا فورتھ ون از, یہ میجر ہے. ویسے تو آپ کی ڈھیر ساری, اگر ہم فردر اس کی ڈسکرپشن میں جائیں تو وی آر ہیونگ اے لاٹ آف پرسنالٹیز. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی تو ویسے ہی بہت قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, بٹ ہیئر وی آر ڈسکسنگ اکارڈنگ ٹو بہیویئر اینڈ ہیئر وی آر ڈسکسنگ اونلی دا میجر ون. سو یہاں ہم بات کر رہے ہیں envious اور jealous پرسنالٹی. یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں سم ٹائم. میں کہتی ہوں کہ ہمارے اندر ہی یہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو envious jealous پرسنالٹیز میں یہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, jealous, envious, حسد. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی کسی چیز سے, کبھی کسی کی خوشیوں سے, کسی کی کامیابیوں سے کبھی بھی نہ جلن کرنی چاہیے, نہ حسد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حسد, جلن ہم سب انسانوں کو, ہمارے اعمالوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جیسے وہ لکڑی, مطلب آگ لکڑی کو کھاتی ہے نا, کہ جس طریقے سے ایک ڈرائی سا پیس آف وڈ ہے اور اس کو آگ لگتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اچھے خاصے شعلے بھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرلی وہ جلا کر راکھ کرتی ہے تب کہیں جا کے بجھتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ تو ایون آپ کے کچھ ڈراماز بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اے کائنڈ آف بہیویئر. ناؤ اے ڈیز اے ڈراما از آن ایئرڈ ود دا نیم آف جلن. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں a character who is having envious behavior. ٹھیک ہے. تو ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں, یو نو وی ہیو ایگزامپلس فرام ڈراماز, موویز, فرام آر ناولز, ڈراماز, پلیز, پوئٹری. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہے, ریلیٹ کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو بتانے کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائیو ایگزامپلس کے اکارڈنگلی چیزوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں رادر دین پریزنٹنگ یو ود ڈیفیکلٹ اور کنسپچل تھیوری. ٹھیک ہے, ایزیسٹ اپروچ کو ہم فالو کرتے ہیں. جی, اس کے بعد ہم نے بات کی یہ بیہیویئر تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپرینٹ کنڈیشننگ میں ہی فال کرتے ہیں, سو دیٹس وائی آئی ہیو ڈسکسڈ ہیئر. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائپس آف بیہیویئر ہوتے ہیں نا کچھ, جن میں ہم نے بات کی, ایک آپ کا بچوں ہوتا ہے انڈیویجول بیہیویئر, اور ایک آپ کا ہوتا ہے سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے, مطلب ایک آپ individually, like how you are behaving when you are alone, your personal behavior. ٹھیک ہے, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, جب آپ individually behave کر رہے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے, سوشل بیہیویئر آپ کا ریلیٹ کرتا ہے سوشل انٹریکشن کے ساتھ, دا انٹریکشن ود دا پیپل, انٹریکشن ود دا پبلک. ٹھیک ہے, وہاں سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. تو ہم سب بہت اچھے سے جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا انڈیویجول بیہیویئر ہوتا ہے اور کیسے ہم سوشل بیہیویئر میں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وی آر ہیونگ ڈفرنٹ ایگزامپلس. تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس بیہیویئر کے ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے. You are having a clear cut idea that what is meant by individual behavior and what is meant by social behavior. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا تھا, تو اس کے اکارڈنگلی اس کی یہ دو کیٹیگریز کے نیمز آپ کو آنے چاہیے. That's why I have written for you. So now come towards the basic topic. بیسک ان سینس کہ جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا ٹرمز کو ڈسکس کرنے والی, کہ جس طریقے سے کل ہم نے کچھ اس کی ٹرمز پڑھی تھی, تو یہاں بھی آپرینٹ کنڈیشننگ کی بھی کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں along with some examples. جی, تو بچوں there are 3 important terms اور 3 important آپ کہہ لیں کہ کلاسیفیکیشن ان آپرینٹ کنڈیشننگ. پہلی ہوتی ہے ری انفورسمنٹ.
ٹھیک ہے. اس کی آگے 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں ری انفورسمنٹ کی. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, لائک اس کی کیٹیگریز ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. سیکنڈ از punishments. Punishment is also of 2 types, positive punishment and negative punishment. اس کے بعد پھر ہمارے پاس تھرڈ ون کیٹیگری ہوتی ہے ایکسٹنکشن. ٹھیک ہے, کسی چیز کو ایکسٹنکٹ کر دینا, ختم کر دینا, ناپید کر دینا. ٹھیک ہے, تو لیٹس کم ٹوورڈ دا فرسٹ ون, ری انفورسمنٹ. Reinforcement is basically a term, reinforce. ٹھیک ہے, ری انفورس کا مطلب جو لٹرل میننگ ہے that means to strengthen something. ٹھیک ہے, کسی چیز کو strengthen کرنا, مضبوط کرنا, increase کرنا. ٹھیک ہے, اب وہ کسی چیز کیا ہو سکتی ہے, obviously we are discussing here behavior and that thing is basically a stimulus. ٹھیک ہے, یہاں ری انفورسمنٹ میں ہم اسٹرینتھن بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں اٹ ریفرز دیٹ اینی تھنگ اور اینی اسٹیمولس which strengthens or increase the probability of a response. ایسی کوئی چیز جو کسی کی probability کو, اس کے ہونے کے چانسز کو بڑھاتی ہے, strengthen کرتی ہے, اسے مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسے انکریز کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ بھی اگین آپ کو پتا ہے بی ایف اسکنر کا ہی ہے. ٹھیک ہے, بی ایف اسکنر نے اس میں وہ جو پہلے ہم ری انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اسکنر کی کیٹیگریز جو اس نے فردر ڈیوائڈ کی ہیں, اس میں وہ کیا کرتا ہے, ہمارے کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو ہمارے کچھ رسپانسز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں یا سم ٹائم ان کو ویکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کو ویک کرتے ہیں یا اسٹرینتھن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ویک, پہلے آپ کو ری انفورسمنٹ کانسیپٹ کی تو سمجھ آ گئی کہ دا کانسیپٹ بیسیکلی اسٹرینتھن, سوری, دا کانسیپٹ آف ری انفورسمنٹ بیسیکلی ہیو اے میننگ وچ مینس اسٹرینتھن. ٹھیک ہے, کسی چیز کو مضبوط کرنا, بڑھانا, انکریز کرنا. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی 2 ٹائپس ہیں نا, ہم نے ابھی بات کی کہ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. You can say that positive reinforcement is basically adding something positive in your response. ٹھیک ہے, یا ایڈنگ سم تھنگ ان آرڈر ٹو انکریز دا رسپانس, مطلب ایڈ کر لینا. پازیٹیو ہے نا, تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو آپ کہیں گے کہ وین یو ایڈ سم تھنگ ان آرڈر ٹو انکریز دا رسپانس. جب آپ اپنی لائف میں, اپنے بیہیویئر میں کسی چیز کو ایڈ کرتے ہیں, کس لیے ایڈ کرتے ہیں, کہ آپ کا جو رسپانس ہے وہ انکریز ہو, مضبوط مانا جائے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جائے, تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. کلیئر ہو گیا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی, لائک اے کائنڈ آف ہوم ورک کمپلیشن. ٹھیک ہے, آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہیں, اپنی اسائنمنٹ کرتے ہیں, آپ کو جو ہوم ٹاسک دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ہوم ورک میں, اس اسائنمنٹ میں, اس ٹاسک میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اچھا ہوم ورک کیا یا ہم نے اچھے طریقے سے بیہیو کیا, لائک اگر ہمیں ٹیچر کی طرف سے جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے, if we are going to complete it, like for example it is given for tomorrow. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, you are able to know that we have to complete that homework or home task for tomorrow. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو ہوم ورک بچے نے کمپلیٹ کر دیا, because he knows that he will be rewarded, he know that he will be rewarded with a with a praise. ٹھیک ہے, اس کو وہ پتا چل گیا کہ یہ جب مجھے پازیٹیولی میرے لیے ایک کسی چیز کی ایڈیشن ہوگی, ایڈ اپ ہوگا کوئی چیز میرے بیہیویئر میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پازیٹیو رسپانس ہے. ٹھیک ہے,
تو اب یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے. جس طریقے سے بچوں کل ہم نے بہت ساری لائیو ایگزامپلس ڈسکس کی تھی along with the experiment. دیکھیں آپ بھی جب یہ آپ کا کوشچن آتا ہے لرننگ اینڈ بیہیویئر کا, ٹرائی ٹو اٹمپٹ دا کوشچن ان دیٹ مینر کہ اگر آپ کی ان تینوں ٹائپس میں سے لائک کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرنٹ کنڈیشننگ اور دا تھرڈ ون از آبزرویشنل لرننگ, ان تینوں میں سے اگر آپ کے پاس کسی کا بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے تو پہلے آپ نے اس کا کانسیپٹ دینا ہے, اس کی ڈیفینیشنز دینی ہے, جو اس تھیوری کو, اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے, جو اس کا اوریجنیٹر ہے اس کا ذکر کرنا ہے, اس کی ٹائپس کیٹیگریز کو بتانا ہے, پھر اس کے اوپر جو پراپرلی سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے پھر آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ ڈسکس کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو ڈسکس, اس ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ ڈسکس کریں گے اس کی جو ہیں کیٹیگریز ان دیٹ سینس کہ ایک تو آپ نے سائنٹیفکلی ایگزامپل دے دی اور دوسری آپ ڈسکس کریں گے اس کی لائیو ایگزامپلس. ٹھیک ہے, مطلب اس سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹ کے بعد, اس سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ ایک دفعہ اسی کوشچن میں لائیو ایگزامپلس بھی ڈال دیں, کیونکہ یہ وہ ایگزامپلس ہیں جو آپ, میں, ہم سب اپنی ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کیٹیگریز بتاتی ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک دو تو رہ ہی جائیں گی یاد. ٹھیک ہے, تو لیکن کہاں یاد رہتی ہیں آپ کو, ایگزامس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو دیکھا ہے ایک بچی کے علاوہ کسی ایک بندے نے بھی, کسی ایک پرسن نے بھی آپ کے جو ہم نے سینسز پڑھی تھی ان میں ڈس آرڈرز نہیں ڈسکس کیے ہوئے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از اے سلی مسٹیک. آپ کو اگر چیزیں بتائی جاتی ہیں تو کائنڈلی پٹ دیم انٹو یور میموری اور ان کو ریوائز کیا کریں, ان کو دیکھا کریں کہ ہمیں اس کوشچن سے ریلیٹڈ یہ گائیڈ لائن دی گئی تھی. ٹھیک ہے, جی. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ہی. کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً کہ جب ہم when we add something in our behavior or when we add something in order to increase a response, that is basically known as positive reinforcement. یعنی کچھ ایڈ اپ ہم کر دیتے ہیں کہ ہمارا رسپانس اچھے سے اچھا پریزنٹ ہو. ٹھیک ہے, لائک اس کو آپ پازیٹیوٹی کہتے ہیں. اس کی سیکنڈ ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کلیننگ دا روم. ٹھیک ہے, پیرنٹس یا مدر اسپیشلی اپنے بچوں کو اگر ان کو کمرے میں بٹھایا ہوا ہے یا جہاں بھی فار ایگزامپل ٹی وی روم یا وٹس ایور ڈرائنگ روم, اگر وہ وہاں بیٹھے ہیں تو اگر وہ وہاں پراپرلی چیزوں کو ڈس آرگنائز کر کے چلے گئے ہیں, کچرا وغیرہ پھیلا کر چلے گئے ہیں, تو اب وہ کیا کرتے ہیں بچے کہ وہ فوراً سے, ان کو پتا ہے, ان کی آپرنٹ کنڈیشننگ ایسے ہوئی ہے کہ ہم نے اگر یہاں سے اس روم کو, وی آر گوئنگ ٹو لیو دیٹ روم, ہم نے چیزوں کو سیٹل کر کے جانا ہے. تو اس کو کیا, ان کو اس چیز کا ہوگا کہ ہم اگر سیٹل کر دیں گے تو وی آر ریوارڈیڈ ود سم ایکسٹرا ٹی وی آرز. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں سے پراپرلی اچھی سے صفائی کر کے جائیں گے تو شاید ہمیں مدر یا پیرنٹس, فادرس کی طرف سے کوئی ایکسٹرا ریوارڈ کے طور پہ ہمیں ایکسٹرا ٹی وی دیکھنے کا موقع ملے گا. ہمارے لیے شاید کوئی ایکسٹرا کوئی نیو کارٹون سیریز, کوئی اینیمیٹڈ موویز لگا دی جائیں. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشننگ ہے. تھرڈ ایگزامپل ہے جی بونس فار دا ورکرز, انسینٹیوز. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں ورکرز کو جب کوئی کام, کوئی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے تو ان کو, آپ کو پتا ہے کہ ہر کام کی ایک اسپیسیفک لمٹ ہوتی ہے نا. وی آر ورکنگ, وی ٹاکنگ اباؤٹ دا بزنس اور ان چیزوں کی اگر ہم بات کریں آفیشیلس کی. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ورکرز کو کچھ انسینٹیو کے طور پہ لائک سم تھنگ دیٹ موٹیویٹس دیم اور سم تھنگ دیٹ انکریج دیم. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے ورکرز کو کہ دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دس ٹاسک یو آر گیون اے کائنڈ آف بونس. آپ کو بونس ملے گا, آپ کو کوئی ایکسٹرا سیلری ملے گی یا آپ کو پروموشن ملے گی. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو ورکرز ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ پازیٹیولی ری انفورسڈ ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی روٹین میں ایک چیز ایڈ اپ کر لی ہوتی ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ انکریز ہوگا, اور انکریز جب ہوگا تو وہ اسٹرینتھن رسپانس ہوگا, مضبوط ہو جائے گا, تبھی اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا نام دیا. جی, اسی کی ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں وی ٹرائی ٹو ٹیک سم تھنگ آؤٹ. ٹھیک ہے, ہم اس میں سے کوئی چیز مائنس کر دیتے ہیں. پہلے میں ہم نے ایڈ اپ کی تھی کہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ انکریز ہو جائے, ٹھیک ہے, اسٹرینتھن ہو جائے. اس میں ہم کسی چیز کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سبٹریکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ اچھا ہو, اس میں بھی رسپانس انکریز ہو.
ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل آپ کو میں دوں گی. فار ایگزامپل نیگیٹو جو ری انفورسمنٹ ہے, ہم نے کیا بات کی کہ وی ٹیک اوے سم تھنگ انپلیزنٹ. ہم اس میں جو کام ہم کر رہے ہیں نا, اس کام میں سے جو چیز انپلیزنٹ ہوتی ہے وچ از گیونگ اے بیڈ افیکٹ, ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نکالتے کیوں ہیں کہ ہمارا جو اگین رسپانس ہے وہ اسٹرینتھنگ رسپانس ہو, ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ اسٹرینتھنڈ بیہیویئر ہو, کہ ہم اس میں سے جو انپلیزنٹ چیز ہے, جو ڈسٹربنگ چیز ہے, جو بیڈ چیز ہے, اس کو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں, سبٹریکٹ کر دیتے ہیں, مائنس کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل اسٹوڈینٹس آپ کو میں دوں گی فالوئنگ رولس کی. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے اسٹوڈینٹس یا جو چلڈرن ہوتے ہیں ان کو اسٹرکٹلی جو ہے رولس فالو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے یا ان کے ٹیچرس کی طرف سے کوئی ڈانٹ یا آپ کہہ لیں کہ کائنڈ آف پنشمنٹ یا کوئی مار وغیرہ کچھ اس طرح کا, یہ ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. سو دے اوائڈ دیز تھنگس اینڈ دے فالو دا رولس اسٹرکٹلی. مطلب اب انہوں نے اپنی لائف میں سے کیا چیز کو سبٹریکٹ کیا ہے, اگنورینس آپ کہہ لیں یا کیئر لیسنس کو سبٹریکٹ کر دیا, نکال دیا وہاں سے. کس لیے؟ کہ ہمارا جو رسپانس ہے, جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے, وہ مزید مضبوط ہو جائے. اس لیے وہ یہاں سے اس چیز کو نکال دیتے ہیں. اور اس کے ایگزامپل میں نے آپ کو یہ فالوئنگ رولس کی دے دی, اور پھر جب اس چیز کو وہ نکال دیا جاتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب ہمارے خلاف کوئی بھی ڈسپلنری ایکشن یا کچھ اس طرح کی اسٹرکٹ ایکشنز نہیں لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کلاس پریزنٹیشنز کی. You know that students, your class presentations are a daily part of your student life. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ یہ بہت نیسیسری ہوتے ہیں. It reshapes your personality. تو کلاس پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اسٹوڈنٹ کی لائف کا. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کیا سمجھایا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل if a student is praised or complimented, کلاس پریزنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتائے کہ وہ زیادہ اچھے سے کام کرے گا. if he is going to be encouraged, he do well. But in the same case, if the student is going to be laughed by others, ٹھیک ہے, اس کی پریزنٹیشن پہ ہنسا جا رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ the presentation will be nothing more than just a formality in the future. ٹھیک ہے. کہ آپ اس بچے کی لائف میں سے موٹیویشن اور آپ کہہ لیں کہ ہارڈ ورک کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں. یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے چلیں اسٹوڈینٹس. یس میم. اوکے جی. یہاں تک اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی آپ ایگزامپل شیئر کرنا چاہتے ہیں فرام یور لائف اور فرام یور روٹین تو یو کین فریلی شیئر. نو میم. اوکے جی. Okay, let's move forward. So class reinforcement is the first one category. ٹھیک ہے. And it is having like آپ کہہ لیں کہ two categories. ٹھیک ہے. reinforcement کی کچھ جو ہمارے رائٹرز ہیں نا وہ ری انفورسمنٹ کو ہی سم ٹائم میجر امبریلا ٹرم میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو سیپریٹ بھی کر دیں یا مکس اپ بھی کر دیں تو ایسے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. کچھ جو آپ کے اسکول آف تھاٹس والے ہیں وہ ری انفورسمنٹ کو امبریلا ٹرم لیتے ہیں کہ یہ میجر ٹرم ہے, پھر وہ اس کے نیچے 4 کیٹیگریز کو فکس اپ کر دیتے ہیں. کیسے؟ میں نے آپ کو کل بھی ایک دفعہ ریمائنڈ کروایا تھا, آج دوبارہ کروا دیتی ہوں. سم اسٹوڈینٹس ور مسنگ یسٹرڈے, تو آپ ایک دفعہ اپنی سیکنڈ میٹنگ جوائن کر لیا کریں کلاس, بیکاز وی ہیو ٹو کمپلیٹ آور کلاس ان پراپر 1 hour. ٹھیک ہے. ہم نے 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پوری کلاس. تو آپ کو پتا ہے پھر سیکنڈ ٹائم بھی جو میٹنگ ہے وہ ارینج کرنی پڑتی ہے, بیکاز دا فرسٹ ون میٹنگ از آف آلموسٹ 40 minutes. ٹھیک ہے. سو ویئر ور وی؟ جی کلاس اسٹارٹ کروں؟ یس میم. اوکے. تو اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ آپ کے جو
آپ کے ہیں تھیرسٹ اور اسکول آف تھاٹس والے، کچھ آپ کے انہی کو فردر کیٹیگریز میں دیتے ہیں، کچھ ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کم ٹوورڈز دا سیکنڈ ون. We have discussed positive reinforcement, we have discussed negative reinforcement. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پنشمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو پنشمنٹ آپ کو پتا ہے what is punishment. ٹھیک ہے. وہ پنشمنٹ اصل میں ہوتی ہے، اب پنشمنٹ بھی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بیکاز پنشمنٹ کی بھی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں. تو اس کی جی positive punishment and negative punishment. Punishment is basically refers to adding something. ٹھیک ہے. ایڈنگ سم تھنگ ان آرڈر ٹو ڈیکریز اے بہیویئر. پنش یعنی سزا دینا. ٹھیک ہے. سزا دینا، وہ سزا مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، فزیکلی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پھر ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وی ایڈ سم تھنگ ان آرڈر ٹو ڈیکریز اے بہیویئر. پیچھے ہم نے بات کی تھی جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے اصل میں وہ اسٹرینتھن کے لیے ہوتی ہے، اسٹرانگ بہیویئر ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. مطلب وہاں آپ نے چیزوں کو بڑھانا ہوتا ہے، انکریز کرنا ہوتا ہے. لائک وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انکریز کرنے کا سورس ہے، ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے. پنشمنٹ آپ کا کسی چیز کو ڈیکریز کرنے کا سورس ہے. ٹھیک ہے. ناؤ کنسیڈر این ایگزامپل لائک پازیٹیو پنشمنٹ کی ایک ایگزامپل اگر آپ کنسیڈر کریں. For example, a teacher or any insult, تو اس کو انسلٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے ہر دفعہ یا کچھ اس طریقے سے. تو کیا ہوتا ہے جی، ڈیو ٹو دا ریزلٹ آف دیٹ سنبنگ. ٹھیک ہے. جو اس کو ڈانٹا گیا ہے، جو اس کو وارن کیا گیا ہے، دا اسٹوڈنٹ مائٹ اوائڈ کمنگ لیٹ انٹو دا کلاس. ہو سکتا ہے نا ایسا کہ اگر ہم کسی بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، ہم نے ان کو سنب کیا ہے یا بہت ریئر کیسز میں سلیپ کر دیا ہے. سو بیسیکلی پنشمنٹ کا جو موٹیو ہے دیٹ از ٹو ڈیکریز اے کائنڈ آف سرٹن آپ کہہ لیں بہیویئر. ٹھیک ہے. اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آپ کی میں نے جو ایگزامپل آپ کے لیے نوٹ ڈاؤن کی ہے وہ ہے neglecting your studies or failing. ٹھیک ہے. For example, you know that a student who ignores his or her studies, they regularly get failed in the exams. ایسے ہی ہے نا، جو بچہ اسٹڈی میں ہاتھ تنگ رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا، obviously اس کا ریزلٹ، اس کی آؤٹ کم یہی ہوگی کہ وہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ he or she is often scolded by the parents یا ٹیچرس. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹ میں اس کو کہیں نہ کہیں اس کی جو پاکٹ منی ہے وہ کم کر دی جاتی ہے یا ختم کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ پازیٹیو ہے نا پنشمنٹ. ٹھیک ہے. کہ اس کے ریزلٹ میں اس کی پاکٹ منی ختم کر دی جاتی ہے، اس کے الاؤنس وغیرہ جو اس کو بچے کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی لے کر آئی جاتی ہے. تو اس کے بعد ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز میری لائف میں سے کٹ آف ہوتی جا رہی ہے، سو دین دا اسٹوڈنٹ مائٹ ٹیک کیئر اباؤٹ دا اسٹڈی آف ہز اون سیلف. ٹھیک ہے. وہ اپنی پھر اسٹڈی کا خیال رکھتا ہے اینڈ ہی اور شی اوائڈس ٹو فیل اگین. یہ پازیٹیو پنشمنٹ ہے. اسی طریقے سے نیگیٹو پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو پنشمنٹ میں بھی بچوں کو پنش جب کیا جاتا ہے فار اے کائنڈ آف اینی مس بیہیویئر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی بات ہم کر رہے تھے نیگیٹو پنشمنٹ کی. ٹھیک ہے. پازیٹیو پنشمنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ دیٹ وین وی آر گوئنگ ٹو present something. Positive punishment is a kind of punishment which is present in which something
unpleasant after the behavior is presented. ٹھیک ہے, it tends to decrease the behavior of the individual. اس میں behavior اس کا کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسا behave کر کے. ٹھیک ہے, نیگیٹو پنشمنٹ ہوتی ہے وہی نیگیٹو, آپ کو پتا ہے کسی چیز کو نکال دینا, ریموو کرنا. اس میں ہوتا ہے کہ نیگیٹو, اب میننگ کو دیکھ لیں بچوں. پازیٹیو پنشمنٹ اصل میں ہوتی ہے کہ بچے کی پرسنالٹی میں سے کسی بری چیز کو ختم کرنا, نکالنا, یہ پازیٹیو پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو اچھے کے لیے کی جا رہی ہے. اگر آپ بچے کو اس کے بھلے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں نا تو وہ پازیٹیو پنشمنٹ ہے. لیکن اگر آپ بچے کو نیگیٹو پنشمنٹ دے رہے ہیں, نیگیٹو پنشمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, یہاں بھی اس کا بیہیویئر ڈیکریز ہوتا ہے. مطلب لیکن نیگیٹو کا میننگ یہاں آپ نے لینا ہے کہ آپ اس کی لائف میں سے سم تھنگ پلیزنٹ یو ریموو فرام دیٹ ان the life of that student. ٹھیک ہے, آپ اس بچے کی یا اس بندے کی زندگی میں سے کچھ اچھی کوئی پلیزنٹ چیز کو نکال رہے ہوتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لائک اف وی آر کرٹیسائزنگ اے پرسن اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے, تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے اندر کوئی چینج, کوئی پازیٹیوٹی نہیں لے کر آتا. تو یہ پھر ایگزامپل نیگیٹو پنشمنٹ کی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں فائن وغیرہ کی, یا کوئی جو آپ کو لیگل ٹریفک رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے یا وائلیٹ کرتے ہوئے جو دیا جاتا ہے, تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل if a driver is fined some amount, his driving license is stopped for not following the rules. ٹھیک ہے, اس کے ڈرائیونگ, اگر وہ صحیح سے ڈرائیو نہیں کر رہا, اس کے ڈرائیونگ لائسنس کو روک دیا جاتا ہے. مطلب کچھ جو بھی اس طرح کی لیگل آپ کو پتا ہے جو کاروائیاں ہوتی ہیں, تو اس سے منی لے لینا, پیسے لے لینا. ٹھیک ہے, تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی نیگیٹو پنشمنٹ کی ہی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, کہ ادر آپ اگلے بندے کو بک اپ کرنے کی بجائے آپ اس کو نیگیٹولی ٹریٹ کر رہے ہو, تو وہ اس کی نیگیٹو پنشمنٹ بنے گی. تھرڈ ون کلاس کیٹیگری بنتی ہے, your third one category is extinction. ٹھیک ہے, as the word extinction indicates that extinct mean ختم ہو جانا. ٹھیک ہے, کسی چیز کا ختم ہو جانا. اب وہ جو چیز ختم ہوتی ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ رک جاتے ہو فوراً سے. ٹھیک ہے, ایکسٹنکشن بیسیکلی مینس وین یو ریموو سم تھنگ ان آرڈر ٹو ڈیکریز اے بیہیویئر. جب آپ کسی چیز کو روک دیتے ہیں اپنا بیہیویئر ڈیکریز کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, اس ٹرم کو پراپرلی ایکسٹنکشن کہتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی ہے آپ کی ایک ہوٹل کی. فار ایگزامپل یو آر ایٹنگ یور لنچ ان اے ریسٹورینٹ, اور اچانک سے آپ نے کھانے میں کوئی فلائی, کوئی مکھی یا کوئی بال یا کچھ اس طرح, آپ کو پتہ کھانے کی چیزیں کوئی نہ کوئی چیز ڈل بھی جاتی ہے بالکل کہیں نہ کہیں ادھر سے اڑ کر ہوا سے یا کچھ اس طریقے سے, یا اگر وہ بڑے گندے طریقے سے بنی ہوئی ہے, اس کے صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ چیز دیکھ لی, یو سڈنلی اسٹاپ. ٹھیک ہے, آپ فوراً سے رک جائیں گے, آپ کا پھر آگے دل نہیں کرے گا کنٹینیو کرنے کو. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں جب رک جاتے ہیں تو جو بیسیکلی دا ایکشن آف اسٹاپنگ دیئر اور the action of removing something is basically known as extinction. اس behavior کو extinct behavior کہتے ہیں, extinction behavior کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, سو یہ basically آپ کا جو آج کا لیکچر ہے that is based on آپ کہہ لیں we have discussed if I am going to summarize your lecture. آپ نے آج کیا پڑھا ہے؟ آپ نے operant conditioning پڑھی ہے, then you have discussed two experiments, scientific experiments. Number 1 experiment on Jenny and number 2 experiment is on cat. ٹھیک ہے, then you have discussed some types of behaviors. ٹھیک ہے, آپ personalities آپ نے کچھ search out کی ہیں according to the behavior. اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے cover up کیا ہے کیا تھا ہم نے نیکسٹ کیا, ہاں جی, جو ٹرمینالوجیز ہیں میجر یا کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹرمینالوجیز ہم نے بات کی کہ 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ری انفورسمنٹ,
positive punishment, negative punishment or extinction. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنی, کیونکہ دس از اے پارٹ آف یور لرننگ, آپ کو پتا ہے یہ ہم آپ کی لرننگ میں انکلوڈ ہے, ہم نے ان چیزوں سے لرن کرنا ہے, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کا پرپز یہی ہے کہ یو فیس پنشمنٹ, ایکسٹنکشن اور ری انفورسمنٹ. سو ٹرائی ٹو یوز دیز کانسیپٹس ان اے پازیٹیو مینر. اگر آپ نے بچے کو پازیٹیو پنشمنٹ دینی ہے تو اس کے ریزلٹ میں, پازیٹیو پنشمنٹ کے ریزلٹ میں بچہ اس سیکشن کو منیمائز کرتا ہے. لائک فار ایگزامپل, اگر بچے نے کوئی بہت اچھا سا ورڈ بولا ہے, ہی از لرننگ سم تھنگ, اور آپ کہہ لیں کہ ہی سنگس رائم, ٹھیک ہے, کوئی پوئم سنا رہا ہے کچھ بھی اس طریقے کی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ریزلٹ میں بچے کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ پیرنٹس کی طرف سے ملتی ہے, پازیٹیوٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے, اسے ریوارڈ دیا جاتا ہے اس چیز کا. اور اسی طریقے سے اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے, کوئی مارتا ہے, کسی سے لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, تو اس کو اسی ٹائم نیگیٹیولی جو ہے نیگیٹو ری انفورس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے اس کے ریزلٹ میں پنشمنٹ دی جائے گی. پہلے تو اگر مجھے بڑا میرا خیال رکھا گیا ہے, میرے ساتھ چال آرٹ کیے گئے ہیں, مجھے ایڈمائر کیا گیا ہے, تو سیکنڈ کے ریزلٹ میں آپ کو پتا ہے کہ پھر ہی از ہیونگ این اویئرنیس کہ اب ہم نے نیکسٹ ٹائم کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ری انفورسمنٹ, پنشمنٹ اور ایکسٹنکشن, یہ تینوں چاروں چیزیں مل کر آپ کو آپریٹ کرتے ہیں. دیز فور تھنگس آپریٹ in that way that how you are going to behave in your surrounding, how you are going to operate the environment, ٹھیک ہے. آپ اپنے environment کے ساتھ کیسے respond کرو گے, آپ کے سامنے جیسا environment ہوگا آپ اس کے accordingly respond کرتے ہو, اور آپ اس natural consequences میں جب learn کر رہے ہوتے ہیں اپنے actions کو, تو اوور آل یہ پوری ٹرمینالوجیز, یہ پورا کانسیپٹ آپ کا آپرینٹ کنڈیشننگ میں فال کرتا ہے, ٹھیک ہے کلاس. سو اٹ از انف فار ٹوڈے. ہم نے اپنی پہلی جو لرننگ کی سیکنڈ کانٹینٹ تھا وہ بھی فنش اپ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. سو ٹمورو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس the third one and the final one, that is known as classical conditioning, that is known as observational learning, theek hai class. If you are having any sort of question, please ask, then I am going to end the meeting. No ma'am, sab clear hai. اوکے جی, ٹھیک ہے. اوکے کلاس, اٹس گڈ کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ادروائز اف یو آر ہیونگ اینی کوشچن, ٹرائی ٹو ریڈ دا ٹاپک ٹوڈے اینڈ آنسر, آئی ول گیو یو آنسر ٹمورو اگر آپ کی کوئی کیوری ہوگی, ٹھیک ہے. سو ان سب چیزوں کو پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ. میں آپ کو ان کی جو یہ اسکرین ہے یہ شیئر کر دوں گی, ٹھیک ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ میٹ یو ٹمورو. ٹل دین اللہ.